बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर है और दिन है हफ्ते का। मैंने बात तो करनी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से, क्योंकि परसों एक फुल कोर्ट मीटिंग होने जा रही है। उससे पहले हालात काफ़ी कशीदा हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आगाज़ में एक दरख्वास्त है कि कल आपने लाइव भी देखा कि इमरान रियाज खान साहब, साबिर शाकिर साहब, हारून रशीद साहब, इन सब ने कल एक फ़ंड रेजिंग प्रोग्राम भी किया है यूके में, और बड़ा ज़बरदस्त लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स दिया है। मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि इस वक्त क्योंकि सैलाब से बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हैं, कोई 60 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो बराह रास्त मुतासर हो चुके हैं। 40 लाख एकड़ से ज़्यादा फसलें जो हैं और ज़मीनें जो हैं वो तबाह हो गई हैं। 4000 से ज़्यादा देहात जो है वो डूब चुके हैं। ग़ज़ाई किल्लत के बहरान का ख़दशा है। हज़ारों जानवर लोगों के बह गए हैं, मर गए हैं, और इस वक्त भी हालात बहुत ही ज़्यादा कशीदा हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर ये 60 लाख लोग हैं तो ऐसे पाकिस्तान, मतलब 25 करोड़ की हमारी आबादी है और 1.5 करोड़ के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान के अंदर साहिब सरवत हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अता किया हुआ है। अगर 60 लाख पाकिस्तानी भी 25 करोड़ में से ऐसे आ जाएँ जो एक पाकिस्तानी कहे कि मैं एक पाकिस्तानी को रेस्क्यू करूंगा, एक पाकिस्तानी को मुश्किल से निकालूंगा, तो अल्लाह ताला अपना करम करेगा। और कभी भी अल्लाह की राह में जब आप खर्च करते हैं तो आपका रिज़्क कम नहीं होता। आप अपने तौर पे करें, अपने किसी जानने वाले के ज़रिए करें। वो ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं सैलाब ज़दा इलाकों में, चाहे वो FGRF हो, चाहे वो अल-खिदमत हो, चाहे वो अख़ुवत हो, चाहे वो दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हो, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन हो, जितनी भी वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आपको उनमें से किसी पे भी एतमाद है, ज़ाहिर है इमरान रियाज खान साहब वगैरह एक बड़े पैमाने पे वो भी काम उन्होंने शुरू किया है, किसी पे भी आपको एतमाद है उसके ज़रिए करें, ख़ुद जाके करें, किसी गाँव में ख़ुद चले जाएँ और जाके किसी एक फैमिली की मदद करें। लेकिन 60 लाख ऐसे पाकिस्तानियों को सामने आना होगा जो हर एक बंदा कहे कि मैं एक बंदे को इस मुश्किल से, इस क्राइसिस से निकालूंगा। अल्लाह ताला अपना करम करेगा। बाकी मैं, ज़ाहिर है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, तो मैं क्योंकि बहुत से दोस्तों के साथ राब्ते में हूँ और हम तनकीद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, तो मुल्तान के हवाले से जो मुझे बताया गया है, मुझे नाम भी मैंने फिर नोट किए हैं। मुल्तान में जो डिवीज़नल डायरेक्टर हैं मुल्तान लाइव स्टॉक के, डॉक्टर महमूद इजाज़ गोरसी, और एडिशनल डायरेक्टर ग़ुलाम नबी, ये मुल्तान लाइव स्टॉक के एडिशनल डायरेक्टर हैं, और डिप्टी डायरेक्टर जो मुल्तान के हैं डॉक्टर शहजाद अली और उनकी टीम, इनके हवाले से बताया गया है कि ये वहाँ पे ख़ासी इन्होंने मेहनत की है और मेहनत कर रहे हैं जानवरों के चारा फराहम करने के हवाले से, और ख़ास से ये एक्टिव हैं। तो ऐसे तमाम ब्यूरोक्रेट्स या ऐसे तमाम सरकारी अफसरान, रेस्क्यू 112 के नौजवान, फ़ौज के जवान और दीगर जो रेस्क्यू इदारों के जवान हैं जो इस वक्त रेस्क्यू की एक्टिविटीज़ में हैं, या जितने भी रफ़ाई इदारों के कारकुन हैं, उन सब के लिए हमारी बहुत दुआएं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको, उनकी फ़ैमिली को अपनी अमान में रखे और इसकी जज़ाए खैर दे जो वो इस वक्त खिदमत कर रहे हैं। और जो काम नहीं कर रहे वो भी इस बात का एहसास करें कि इस वक्त पाकिस्तान के करोड़ों लोग मुश्किल में, लाखों लोग मुश्किल में हैं, तो उनकी जो हेल्प हो सकती है वो की जाए। अब आते हैं जी अपने अगले मौजू की तरफ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान हालात काफ़ी कशीदा हो गए हैं। इस निज़ाम के लिए एक और महाज खुल गया है। एक महाज इस निज़ाम के लिए इमरान खान ने खोला हुआ है, इमरान खान की बहनों ने खोला हुआ है कि इमरान खान सरेंडर नहीं कर रहे, उनकी बहनें पीछे नहीं हट रही। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी वो भी डटी हुई हैं, और इस निज़ाम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो डेफिनेटली इमरान खान है, और इमरान खान इस निज़ाम को घुटने पर ले आए हैं। इसके अलावा दूसरा जो महाज है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की लीडरशिप ने खोला हुआ है। 8 सितंबर को हड़ताल का ऐलान है और ख़ासी बड़ी एक्टिविटी जो है वो 8 सितंबर को होने जा रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो बाहर क़यादत है वो उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आ रही, चाहे वो सैलाबज़दा इलाकों के अंदर एक्टिविटीज़ हों, इस हुकूमत को एक्सपोज करना हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इस हुकूमत की या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इस हुकूमत की जो बद इंतज़ामी है, जो करप्शन, लूट मार, नाअहलियाँ हैं, खामियाँ हैं, उनको एक्सपोज करना हो, आवाम की हालत ज़ार बतानी हो, उस पर तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप हमें बिल्कुल एक्टिव जो है वो नज़र नहीं आती। ना ही तहरीक में वो संजीदा नज़र आते हैं, ना इमरान खान की बहनों के साथ जो हुआ है उस पर संजीदा नज़र आते हैं। मुकम्मल तौर पर ठंड प्रोग्राम है क्योंकि ये कंप्रोमाइज्ड हैं। लेकिन एक और महाज खुल गया है, वो है जुडिशरी का महाज। देखें, मैं आपको ना इस लेटर को पढ़ के बताता हूं और साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है अगर कोई जानना चाहे, क्योंकि इसी के ऊपर जो है वो अदलिया के अंदर बड़ी लड़ाई का आगाज़ हो गया है। देखें, हम ये तनकीद करते थे, लेकिन वो हमारी तनकीद ख़त्म हो गई है। हम तनकीद करते थे मंसूर अली शाह साहब पर, मुनीब अख्तर साहब पर, अतर मिनल्ला साहब पर कि अगर हाई कोर्ट के जजेस, आज़ाद जजेस डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं, तो आप भी कुछ ना कुछ करें। तो अब ये काम शुरू हो गया। आपने देखा कि पहले मंसूर अली शाह साहब और
منیب اختر صاحب نے خط لکھ کر چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ خان آفریدی کو ایکسپوز کیا. اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب نے خطاب کیا. اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے میں اگلی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے کہ ان کی کون سی بات سب سے زیادہ ناگوار گزری ہے اور جس پہ جو ہے نا وہ اس نظام کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے. اب جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو, اور اب جسٹس یحییٰ آفریدی اور منصور علی شاہ صاحب کے درمیان معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے ہیں, اور جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو مکمل طور پہ ایکسپوز کر دیا ہے. ایسا انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے جو پوری ایف آئی آر ہے, جو پوری چارج شیٹ ہے, پورا مقدمہ ہے, اور جسٹس یحییٰ آفریدی اس سے نہیں نکل سکتے. یہ پیچھا کرے گا یہ لیٹر جسٹس یحییٰ آفریدی کا. جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے حالات تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ان کو کھل کے اور بتانا پڑے گا کہ ہاں میں نواز شریف کا بندہ ہوں, ہاں میں شہباز شریف کا بندہ ہوں, ہاں میں اس نظام کا بندہ ہوں, ہاں میری وفاداریاں اس نظام کے ساتھ ہیں, ہاں میری محبتیں, میری عقیدتیں, میرا سب کچھ, میرا تن من دھن اس نظام کے لیے ہے, ہاں میں ڈیل کر کے آیا ہوں, ہاں میں اس نظام کے ساتھ کھڑا رہوں گا, ہاں 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 میں آئین کے ساتھ نہیں ہوں, میں اپنے حلف کے ساتھ نہیں ہوں, میں جن چیزوں پہ معاملات طے کر کے آیا ہوں میں وہی کروں گا, جو میرا اکھاڑ سکتے ہو اکھاڑ لو, جو میرا کر سکتے ہو کر لو, میں شہباز شریف کے ساتھ چلوں گا, میں اس نظام کے ساتھ چلوں گا, میں آئین اور قانون کے ساتھ نہیں چلوں گا, نہیں چلوں گا, نہیں چلوں گا. اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے, لیٹر کیا لکھا ہے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پرسوں ہونے جا رہی ہے سوموار کو 8 سپٹمبر کو فل کورٹ ریفرنس ہوگا اوپن کورٹ میں عدالتی سال کے آغاز کے موقع کے اوپر, کیونکہ چھٹیاں ہیں, چھٹیاں ختم ہوں گی 8 سپٹمبر کو نئے عدالتی سال کا آغاز ہوگا, جس میں جسٹس یحییٰ خان آفریدی اپنی جھوٹی کارکردگی بتائیں گے, ہوائی فائرنگ کریں گے, میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. وہ سب جھوٹ ہوگا, وہ سب غلط بیانی ہوگی, وہ فنکاری ہوگی, وہ اداکاری ہوگی, شہباز شریف کی طرح ڈرامے ہوں گے. اس سے پہلے جسٹس سید منصور علی شاہ نے خط لکھ کے اتنا پھنسا دیا ہے کہ اب جب وہ سوموار کو سپیچ کریں گے تو آپ میں ہم سب ان چیزوں پہ پرکھیں گے جسٹس یحییٰ آفریدی کو کہ بھائی کیا آپ نے ان سوالوں کے جواب دیں جو منصور علی شاہ صاحب نے آپ پہ سوالات اٹھائے ہیں, وہ سوالات کیا ہیں اور کیوں یہ سوال پیچھا کریں گے جسٹس یحییٰ آفریدی کا. اور یہ بڑا ہی بہت امپورٹنٹ ہے اس خبر کو, یہ میں اس لیے بھی یہ لیٹر آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کو میڈیا پہ کوریج رکوا دی گئی ہے, میڈیا کو روک دیا گیا کہ آپ نے اس کی کوریج نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ اس نظام کے اہم ترین کردار جسٹس یحییٰ آفریدی کے ایکسپوز ہونے کا یہ قصہ ہے, یہ ان کا ڈاکومنٹ ہے, یہ دستاویز ہے, یہ چارج شیٹ ہے. اس لیے یہ نظام نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر بات ہو, اس لیے ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے, اس کو سننا ہے, سنانا ہے, اپنے طور پہ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے. اس خط میں پہلا نقطہ انہوں نے لکھا ہے کہ فوری نوعیت کے جو ادارہ جاتی خدشات ہیں, عدلیہ کو جو ایسے خدشات ہیں اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے. منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے یحییٰ آفریدی صاحب کے نام خط میں کہ آپ کے بعد اس عدالت کا سینئر ترین جج ہونے کے ناطے میں یہ خط نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ناگزیر ادارہ جاتی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں ناگزیر وجوہات ہیں, عدالت کو بچانا ہے, ادارے کو بچانا ہے, اس لیے یہ خط لکھ رہا ہوں. مجھے یہ خط لکھنے پر مجبور کرنے والی بات آپ کا مستقل اور مکمل مسائل کو نظر انداز کرنا ہے, کیونکہ آپ مسائل کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہیں, اس لیے میں مجبور ہوں یہ خط لکھنے پر. میرے بار بار کے خطوط اور تحریری رابطے جو میں نے ذیل میں درج مسائل پر آپ کو بھیجے سب کے سب نظر انداز کر دیے گئے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے تمام لیٹرز, میرے تمام خطوط, میری تمام درخواستیں, جو کچھ میں نے آپ کو لکھا ہے آپ نے سب کو نظر انداز کیا, آپ نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا. وہ کہتے ہیں کہ نہ ایک بار مجھے کوئی آپ نے تحریری جواب دیا, نہ ہی زبانی طور پہ آپ نے میرے سوالوں کا جواب دیا جو بار بار میں عدلیہ کے ادارے کو بچانے کے لیے آپ کو لکھ رہا تھا, میں آپ کو آپ کا حلف یاد دلانے کے لیے لکھ رہا تھا, لیکن آپ جو ہے وہ مکمل طور پہ مجرمانہ طور پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کانفیڈنٹ ہے, نہیں, نظام آپ کے ساتھ ہے, طاقت آپ کے ساتھ ہے, بندوق آپ کے ساتھ ہے, تو آپ کیوں آئین کے اوپر ہونے والے سوالوں کا جواب دیں گے. منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے عدالت کے سینئر ترین جج کے ساتھ اس قسم کی خاموشی محض بدتمیزی نہیں بلکہ اس عدالت کی ہم آہنگی کی روایت کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس ادارہ جاتی شائستگی کی خلاف ورزی ہے جس کے بغیر کوئی آئینی عدالت اپنا کام نہیں کر سکتی. وہ کہتے ہیں یہ بدتمیزی اور بدتہذیبی ہے کہ میں لیٹر لکھ رہا ہوں, آئینی سوال اٹھا رہا ہوں, قانونی سوال اٹھا رہا ہوں, آپ کو آپ کا حلف یاد دلا رہا ہوں اور آپ جواب ہی نہیں دے رہے. اس طرح تو معاملہ نہیں چل سکتا. منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسا کہ 8 سپٹمبر 2025 کو نیا عدالتی سال شروع ہو رہا ہے اور آپ نے عدالتی کانفرنس طلب کی ہے, کیونکہ ایک تو اوپن کورٹ میں کانفرنس ہوگی, ایک اندر ججز کی چائے کے اوپر میٹنگ ہوگی, بند کمرے میں میٹنگ ہوگی, وہ فل کورٹ میٹنگ ہوگی, باہر فل کورٹ ریفرنس ہوگا. تو منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے عدالتی کانفرنس طلب کی ہے جس میں آپ کی جانب سے کی جانے والی عدالتی اصلاحات کا جائزہ لیا جائے گا اور نئے عدالتی سال کے لیے ترجیحات طے کی جائیں گی. ہر عدالتی سال کے آغاز پہ جو فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے
اس میں پچھلے سال کی کارکردگی کو جانچا جاتا ہے اور اگلے سال کے اہداف کا تعین کیا جاتا ہے کہ اگلے سال ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو مسلی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے اس فل کورٹ میٹنگ میں جو بند کمرے میں ہوگی پچھلے سال کی اپنی کارکردگی کا حساب دینا ہے، جواب دینا ہے اور اگلے سال کی اپنی ترجیحات کے بارے میں اطلاع دینی ہے، تو ضروری ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بر وقت میں یاد دلاؤں کہ آپ کو کن چیزوں پہ بات کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بر وقت اور موقع کی مناسبت سے درست بات ہوگی کہ میری جانب سے اس خط میں اٹھائے گئے خدشات کا آپ کی جانب سے اس فورم پر جواب دیا جائے، وہ جو میٹنگ ہے اس میں آپ جواب دیں۔ ان سوالات کا جواب دے کر نہ صرف آپ جو ہے وہ ان سوالوں کا بھی جواب دیں، یہ جو میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں آپ ان سوالوں کا بھی جواب دیں جو آج تک آپ نے جواب نہیں دیا، اور بلکہ ججز، بار اور عوام کو بھی یقین دہانی آپ کروائیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں اور آپ کا اصلاحات کے حوالے سے وی این کی جو بنیاد ہے وہ ججز کے درمیان ہم آہنگی، شفافیت اور آئین سے وفاداری کی بنیاد پر ہے، کہ آپ عوام کو، ججوں کو، بار کو، وکیلوں کو اعتماد دیں، یقین دلائیں کہ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے وہ حلف کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے۔ اس خط کو میری ذاتی شکایت نہ سمجھا جائے بلکہ وقار اور ذمہ دارانہ حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی کوئی شکایتیں نہیں کر رہا آپ سے، کوئی ذاتی میرا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آئین کا ہے، پاکستان کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے بطور چیف جسٹس دور میں 26 اکتوبر 2024 سے آج تک سب سے زیادہ 3956 یعنی تقریباً 4000 کیسز کے میں نے فیصلے کیے ہیں، اور 35 جو ہے وہ میری رپورٹڈ ججمنٹس ہیں، یعنی رپورٹڈ ججمنٹس ہوتی ہیں جس میں کسی آئینی یا قانونی سوال کو حل کیا جائے اور پھر اس ججمنٹ کو نیچے کی تمام عدالتیں فالو کریں، ایک نیا قانونی نقطہ سیٹل کرے کوئی جج، اس کو کہتے ہیں کہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے 35 رپورٹڈ ججمنٹس لکھی ہیں، 4000 کیسوں کے تقریباً فیصلے کیے ہیں، اور یہ اعداد و شمار، وہ کہتے ہیں جو میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دے رہا ہوں، یہ جو اعداد و شمار آپ کو بتا رہا ہوں، خود کو مبارکباد دینے کے لیے نہیں بلکہ ان حقائق کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ یہ میں اپنے منہ میں میٹھو نہیں وہ کہہ رہے ہیں بن رہا، ان کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں آپ کو فگر دے رہا ہوں اس سے میری عدالت کے کام کے ساتھ گہری وابستگی ثابت ہوتی ہے کہ میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں۔ میرے یہ اعداد و شمار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو تحفظات میں ظاہر کر رہا ہوں وہ سستی اور غفلت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک ایسے جج کی جانب سے ہیں جو تواتر اور ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتا ہے۔ یہ ادارہ جاتی تحفظات ہیں جو تجربے اور ذمہ داری کی بنیاد پر ہیں، نہ کہ ذاتی شکایت کی بنیاد پر۔ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا تھا اور اس کے تحت جو ہے وہ کمیٹیاں بنی اور ان کمیٹیوں کے ذریعے جو ہے وہ فیصلہ ہوا تھا کہ کیسز کے سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے۔ اس کا مقصد واضح ہے کہ زیر التوا کیسز کے حوالے سے شفاف مینجمنٹ پلان ترتیب دیا جائے، نہایت ذہانت کے ساتھ کیسز کی درجہ بندی کی جائے اور انہیں مشترکہ مشاورت کے ساتھ بینچز کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ 3 جج بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ کون کون سے بینچ بنانے ہیں، کون کون سے کیسز لگانے ہیں، کون سے کیسز پہلے سننے ہیں، کون سے بعد میں سننے ہیں، کس میں کون سا بینچ ہونا چاہیے، کون سا عوامی مفاد کا ہے، کون سا عوامی مفاد کا نہیں ہے۔ یہ فیصلے کمیٹی میں ہونے تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا ایک بھی اجلاس طلب نہیں کیا گیا۔ یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے، یعنی 1 سال ہونے والا ہے جسٹس جائیہ خان کو اور ایک بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا، جس کے ممبر کون کون ہیں؟ جسٹس جائیہ خان، جسٹس حاجی امین، جسٹس منصوری شاہ۔ آگے منصوری شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بغیر کسی مشاورت کے کاز لسٹیں جاری کی جا رہی ہیں اور بینچ تشکیل دیے جا رہے ہیں، روسٹرز تقسیم کیے جاتے ہیں اور ججز سے توقع کی جانب سے ججز سے جو ہے وہ ججز سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بغیر کچھ دیکھے آنکھیں بند کر کے اندھا دھند جو ہے وہ دستخط کر دیں گے۔ کیسز تفویض کرنے اور درجہ بندی کے حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی جا رہی۔ بطور کمیٹی کے سینئر رکن مجھے کوئی موقع نہیں ملا کہ میں اس کے کام میں اس کے مینڈیٹ کے مطابق حصہ لے سکوں، کہ اس کام میں اپنے مینڈیٹ کے مطابق حصہ لے سکوں۔ آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا، آپ کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں بلاتے، اور آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ اور حاجی امین سائن کرتے ہیں اور میرے پاس بھیج دیتے ہیں کہ سائن کر رہے ہیں تو کر دو، ورنہ 2-1 سے فیصلہ تو ویسے ہی ہو گیا۔ ہم نے 2 فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ بینچ ہوں گے، یہ کیس ہوں گے، یہ کاز لسٹ ہوگی اور یہ روسٹر ہوگا۔ فیصلے حاجی امین اور جسٹس جائیہ خان یہ دونوں کر لیتے ہیں اور پھر یہ منصوری شاہ صاحب کو بھیج دیتے ہیں۔ منصوری شاہ صاحب دستخط کریں یا نہ کریں، 2 کے دستخط پہلے موجود ہوتے ہیں، فیصلہ تو 2 جج کر چکے ہوتے ہیں کمیٹی کے، تو ان کے دستخطوں کا کوئی میٹر ہی نہیں کرتا، ان کے خلاف میٹر ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ جسٹس جائیہ خان صاحب آپ کر رہے ہیں یہ اس قانون کی براہ راست خلاف ورزی ہے اور سنجیدہ شکوک و شبہات کو یہ چیز جنم دیتی ہے، شک پیدا ہو رہے ہیں سنجیدہ قسم کے، آپ یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟
کیوں تواتر کے ساتھ جونیئر ججز کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بنائے جا رہے ہیں اور سینئر ججز کو 2 رکنی بینچز تک محدود رکھا جا رہا ہے؟ جونیئر ججوں کو 3 رکنی بینچ دے رہے ہیں جسٹس یحییٰ خان، اور سینئر ججوں کو 2 رکنی بینچ بنا رہے ہیں، کیونکہ 3 رکنی بینچ کے سامنے زیادہ انپورٹنٹ کیسز لگتے ہیں، تو 3 رکنی بینچ ہی نہ بناؤ سینئر ججوں کا، جو آزاد جج ہیں، جو جرغمال جج ہیں، جو اس حکومت اور اس نظام کے حامی جج ہیں، ان کو بینچ دو، اور جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے آزاد جج ہیں ان کو کوئی انڈیپینڈنٹ بڑے کیسز نہ دو، بڑے بینچز نہ دو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سینئر ججز کو 2 رکنی بینچ تک محدود رکھا جا رہا ہے۔ کیوں ملک کی پالیسی کے حوالے سے دیرپا اثرات رکھنے والے قومی معاملات کو سینئر بینچز کے سامنے سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا رہا؟ پیٹرن اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آزاد ججز کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، اور ایسا جو کیا جا رہا ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایسا کنٹرول کرنے کی وجوہات کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ نالائق ہیں اس لیے نہیں ان کے سامنے کیسز اہم لگائے جاتے کہ وہ نالائق ہیں، بلکہ اس لیے نہیں لگائے جاتے کہ کنٹرول کرنا ہے سسٹم کو، اس نظام کو بچانا ہے، شباشی کو بچانا ہے، مریم نواز کو بچانا ہے، اس نظام کو بچانا ہے، اور اس پاکستان کے اندر لاقانونیت کو بچانا ہے، انسانی حقوق کی پامالیوں کو بچانا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کمیٹی کے 5 اجلاسوں کے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری منٹس اس خامی کی تلافی نہیں کر سکتے۔ یہ ایکٹ کے معنی کے لحاظ سے کمیٹی کے اجلاس نہیں تھے، بلکہ یہ محض چیف جسٹس کے نقل و حرکت کے شیڈول کے حوالے سے بحث تھی۔ کمیٹی کی جانب سے لازمی طور پر مانے جانے والے اکثریتی فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ منٹس ویب سائٹ پر جاری کیے گئے۔ میں نے اس موقع پر شفافیت کے لیے اپنا اختلاف ریکارڈ کروایا تھا، تاہم اس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ایسا مائنڈ سیٹ ججز کے درمیان ہم آہنگی کی نفی ہے اور ڈکٹیشن کی طرف مائل ہونے کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ تو ڈکٹیشن دے رہے ہیں، کوئی مشورہ نہیں کر رہے، اور آپ نے جو منٹس جاری کیے ہیں وہ بھی غلط جاری کیے ہیں، آپ نے کمیٹی کے فیصلے کے خلاف جاری کیے ہیں، اور آپ کھلم کھلا کمیٹی کے فیصلوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ون مین شو کا جن جسے پارلیمنٹ نے قانون سازی کے ذریعے بند کرنے کی کوشش کی وہ ایک مرتبہ پھر چھوڑ دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ پہلے چیف جسٹس کو کہا جاتا تھا ماسٹر آف دا روسٹر ہے کہ چیف جسٹس فیصلہ کرے گا، پارلیمنٹ نے کہا کہ چیف جسٹس فیصلہ نہیں کرے گا، 3 جج فیصلہ کریں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہو رہا ہے، آپ اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں اور کسی کو پوچھ ہی نہیں رہے۔ ایک جج آپ نے اپنے ساتھ اپنے یار حاجی امین کو ملا لیا ہے اس نظام کے، وہ بھی بینیفیشری ہیں، آپ بھی بینیفیشری ہیں، آپ دونوں مل کے فیصلہ کر رہے ہیں، مشاورت تو ہو ہی نہیں رہی، اور وہی چیز ہو رہی ہے جو پہلے ہو رہی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے میں نے روسٹر پر دستخط کرنے بھی چھوڑ دیا ہے جو کہ کسی میٹنگ کے بغیر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ کمیٹی کو سائیلنٹ کرتے ہوئے اور جہاں تک کہ یہ بنیادی اطلاع فراہم کے بغیر کہ کون سے کیسز لارجر بینچز کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے، آپ نے قانونی طور پر مرتب کردہ مجموعی فیصلہ سازی کے میکنزم کو دکھاوا بنا دیا ہے۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ ججز کی تعداد میں اضافے کے باوجود سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز کی تعداد 57,455 ہے۔ کیسز کی تعداد کو کم کرنے کے لیے ججز کی تعداد میں اضافے کا مقصد فوت ہو گیا۔ ججز کی تعداد میں اضافے کا مقصد زیر التوا مقدمات کی تعداد کو کم کرنا اور اس کے اندرونی توازن کو تبدیل کرنا اور موجودہ ججز کی آزادی کو کمپرومائز اور کمزور کرنا زیادہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مقصد یہ نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کے زیر التوا کیسز کو کم کیا جائے، مقصد تھا آزاد ججز کو سائیڈ لائن کرنا، عدلیہ کو کنٹرول کرنا، آزادی کو سلب کرنا اور عدلیہ کو کمزور کرنا، اس لیے یہ ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں وہ آئینی دستاویز ہے جس کے ذریعے جو 1980 کے رولز پر نظر ثانی سپریم کورٹ کے یہ جو آئینی دستاویز ہے جس کے ذریعے سپریم کورٹ کام کرتی ہے، 4 دہائیوں بعد ان پر پہلی مرتبہ نظر ثانی ایک تاریخی امپورٹنٹ مرحلہ ہے، ایک اہم مرحلہ ہے کہ 40 سال بعد 1980 میں رولز بنے تھے، اب 40 سال بعد رولز کے اوپر نظر ثانی ہو رہی ہے، وہ تبدیل ہو رہے ہیں، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اس مقصد کے لیے انتظامی سطح پر فل کورٹ میٹنگ طلب کی جانی چاہیے تھی، اس کی بجائے آپ نے ڈرافٹ رولز کی منظوری کے لیے سرکولیشن کے ذریعے فیصلے کو ترجیح دی۔ ایسا کرنا معمول کے کاموں کے لیے تو ٹھیک ہے، تاہم عدلیہ کے آئینی فریم ورک میں تبدیلی کے لیے ایسا کرنا درست نہیں۔ انہوں نے کیا یہ کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ رولز میں تبدیلی کر رہے ہیں 1980 کے رولز میں 40 سال بعد 45 سال بعد، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام ججز بیٹھتے ڈسکس کرتے، لیکن یہ نہیں کیا۔ جسٹس یحییٰ خان نے کیا کیا؟ سرکولیشن کے ذریعے، یعنی خود سائن کر دیے کہ میں منظور کرتا ہوں، منصور علی شاہ صاحب کو بھیجا، وہاں سے ایک بندہ آگے منو بختہ صاحب کے پاس لے گیا، وہاں سے حاجی امین کے پاس لے گیا، یعنی فردن ایک چپڑاسی جو ہے وہ تمام ججز کے پاس سرکولیشن کے ذریعے لے کے چلا گیا فائل، اور ایک جگہ پہ میٹنگ نہیں ہوئی کہ کہیں ڈسکشن نہ ہو جائے اور جسٹس یحییٰ خان کو کوئی جواب نہ دینا پڑ جائے۔ منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے مشاورت سے بچنے کے لیے اس ذریعے سے عدالت کو اجتماعی دانش سے محروم کیا اور عدالتی بات چیت کو محدود کیا۔ ایسا کرنا ججز کے درمیان ہم آہنگی کی کمی کی عکاسی کرتا ہے اور یک طرفہ اتھارٹی کی ترجیح کو ظاہر کرتا ہے۔ اختلافی فیصلوں کے حوالے سے عدالتی پالیسی اکثریتی ججز کے فیصلوں سے اختلاف کرنے والے ججز کے فیصلے جاری کرنے کے حوالے سے انوکھے طریقے سے رجسٹرار کی جانب سے ججز سے انفرادی طور پر رائے لے کر مرتب کی گئی ہے۔ یہ انہوں نے ایک پالیسی چینج کی ہے کہ اگر 5 رکنی بینچ ہے
3 ججز ایک فیصلہ دیتے ہیں, 2 ججز ایک فیصلہ دیتے ہیں, 2 ججز اختلافی نوٹ لکھتے ہیں. تو اب یہ جسٹس یحییٰ خان نے کہا کہ جو اختلافی نوٹ ہوگا وہ اختلافی نوٹ جاری نہیں ہوگا جب تک 3 ججز کا اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ جاری نہیں ہوگا. یہ اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ اس وقت جسٹس یحییٰ خان کو پتہ ہے کہ ہر بینچ سے اکثریتی فیصلہ تو حکومت کے حق میں ہونا ہے, اور اختلاف جو کریں گے جج وہ آزاد جج ہوں گے, اپنے حلف سے وفا کرنے والے جج ہوں گے. انہوں نے پالیسی یہ بنائی ہے کہ اب جو اختلافی نوٹ لکھنے والے جج ہیں وہ اختلافی نوٹ اس وقت تک جاری نہیں ہوگا جب تک 3 ججز کا اکثریتی فیصلہ جاری نہیں ہوگا. اب اکثریتی فیصلے کا میں مسئلہ کیا ہے کہ نالائق جج اکثریتی فیصلے دینے والے حکومت کے حق میں سارے کے سارے, وہ 6-6 8-8 ماہ ججمنٹ ہی نہیں لکھتے. اب وہ جب 8 ماہ ججمنٹ نہیں لکھتے اور اختلافی نوٹ والے ججز 5 دن کے اندر اندر اپنی ججمنٹ اپنا اختلافی نوٹ جاری کر دیتے ہیں, تو ایک نیریٹو بن جاتا ہے, لوگوں کے اندر لالا ہو جاتی ہے کہ جناب یہ تو بڑا زبردست اختلافی نوٹ انہوں نے لکھا ہے, ان کی بات تو ٹھیک ہے, اور وہ جج بڑھ جاتے ہیں جو اکثریتی فیصلہ دینے والے ہوتے ہیں کیونکہ وہ نالائق جج ہیں. تو جسٹس یحییٰ خان نے یہ کہا ہے کہ اب جب تک 3 جج فیصلہ جاری نہیں کریں گے چاہے 10 سال جاری نہ کریں اکثریتی فیصلہ لکھنے والے, وہ جو 2 جج ہیں جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ اختلافی نوٹ جاری نہیں کر سکتے. اس پہ بھی منصور علی شاہ صاحب نے سوال اٹھایا. پھر وہ کہتے ہیں ایسے اہم معاملات کے حوالے سے انفرادی سطح پر رائے لینے کی یہ کوئی قانونی اور ادارجاتی بنیاد نہیں ہے جب تک فل کورٹ کی جانب سے خاص طور پر اس کی اجازت نہ دی جائے, اور ایسا بھی پروسیجرل یا چھوٹی نوعیت کے معاملات کے لیے کیا جا سکتا ہے. اسے فل کورٹ میٹنگ کے متبادل کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا, اور نہ ہی اس خط کے جواب کو پالیسی بنانے کے لیے الگ تھلگ کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے. قانونی اہمیت رکھنے والے معاملے کو خفیہ ٹک باکس مشق تک محدود کر دیا گیا ہے. عدالت کو کھلی مشاورت سے محروم کر دیا گیا ہے. فل کورٹ میٹنگ ایک رسمی طریقہ کار ہی نہیں بلکہ ججز کے درمیان ہم آہنگی کی بنیاد ہے کہ فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے, تمام جج بیٹھتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, پھر فیصلے کرتے ہیں. یہ اس عدالت کے تمام ججز کو اس بات کی اجازت دیتی ہے فل کورٹ کہ وہ آپس میں بیٹھ کر مشاورت کریں, خیالات کا تبادلہ کریں اور کھلی بحث کے بعد ایک دوسرے کو اپنے نقطہ نظر پر لائیں. ایسے فورم پر ایک جج ہو سکتا ہے جو اپنے ساتھی جج کو سننے کے بعد اپنے نظریات کی وضاحت حاصل کرے یا انہیں تبدیل کر لے, یا اجتماعی دانش پروان چڑھائی جا سکے جو علیحدگی میں کئی درجے بہتر ہو. یہ عدالتی جمہوریت کا عنصر مکمل طور پر کھو جاتا ہے جب تحریری طور پر رائے طلب کی جاتی ہے. چھٹی کے حوالے سے وہ اسٹینڈنگ آرڈرز کی بھی آگے بات کرتے ہیں. وہ فل کورٹ والا تو چیپٹر میں یہاں پہ کلوز کر دوں نا, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ میٹنگ ہونی چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے, میں اپنا موقع بتاؤں, دوسرا اپنا بتائے موقع, جج یا وہ مجھ سے قائل ہو جائے یا وہ مجھے قائل کر لے, تاکہ مشاورت کے ساتھ فیصلے ہوں. وہ آپ مشاورت کر ہی نہیں رہے, آپ تو ایک چپراسی کا چٹھی بھیجتے ہیں سائن کروا کے اور سرکولیشن کے ذریعے آپ فیصلے کر رہے ہیں. آپ تو آمر بن گئے ہیں اور آپ اپنی من مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عدالتی تاریخ میں یہ چھٹی کے حوالے سے ایک قانون بنایا ہے, نیا انٹرنلی ایک سسٹم بنایا ہے یحییٰ خان صاحب نے, کیونکہ مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو آزاد ججز ہیں, منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, اطہر من اللہ صاحب, ان سارے ججوں کو دنیا بھر سے انویٹیشنز آ رہے تھے. یہ جاتے تھے وہاں تقریریں کرتے تھے, اور جو کمپرومائز جج ہیں, جو نالائق جج ہیں, جو اپنے حلف سے غداری کرنے والے جج ہیں, ان کو کوئی بلاتے ہی نہیں تھا دنیا بھر میں. اب جسٹس یحییٰ خان نے کہا کہ اب ہمیں کیونکہ کوئی بلاتا نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی نہیں بلاتا تو یہ جائیں, انہوں نے کہا یہ بھی نہیں جائیں گے, ان پہ بھی پابندی لگا دی. اس پہ منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عدالت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 29 جولائی 2025 کو ایک جنرل اسٹینڈنگ آرڈر جاری کیا گیا کہ ججز تمام وقت ریاستی تصرف میں ہوں گے. یہ زبان مکمل طور پر آئینی عدالت کے حوالے سے اجنبی ہے. ججز کوئی ریجمنٹڈ جو ہے وہ افسران نہیں ہیں, ان کی آزادی آئینی طور پر تسلیم شدہ ہے. عالمی سطح پر برطانیہ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, جنوبی افریقہ, جرمنی, فرانس, سنگاپور اور بھارت میں کوئی سپریم کورٹ اپنے ججز کو تمام وقت کے لیے ریاستی اہلکاروں کے طور پر نہیں دیکھتی. چھٹی کو حق کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے, نہ کہ ایک مہربانی کے طور پر. جنرل اسٹینڈنگ آرڈر کے ذریعے بیرون ملک چھٹی کو 5 مدات میں تقسیم کیا گیا ہے. حج, سرکاری نامزدگی, ایوارڈز, طبی ایمرجنسی یا گریجویشن تقریبات. یہ پابندیاں صدارتی 1997 کے آرڈر نمبر 2 میں موجود نہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ چھٹیوں کی کیٹیگریز کے حوالے سے درست ہوں, تاہم انہیں تسلیم نہیں کیا جا سکتا. ججز کئی جائز وجوہات کی وجہ سے چھٹی حاصل کر سکتے ہیں, جن میں تعلیمی کانفرنسز. اچھا, اب یحییٰ خان صاحب نے جن پہ روکا ہے وہ ان چیزوں پہ روکا ہے کہ کوئی جج تعلیمی کانفرنس میں نہیں جا سکتا, عدالتی تربیت کے لیے نہیں جا سکتا, کسی لیکچر کے لیے نہیں جا سکتا, کیونکہ انہی میں ان آزاد ججوں کو بلایا جا رہا تھا, اور اس کی بڑی آگ لگی ہوئی تھی اس نظام کو اور چیف جسٹس پاکستان کو کہ ہمیں کو بلاتا نہیں ہے اور ان کو ساری دنیا بلاتی ہے. آگے منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بڑی سپریم کورٹس اس بات کو تسلیم کرتی ہیں, دنیا کی بڑی سپریم کورٹس اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ اس قسم کی مصروفیات نہ صرف عدالتی فہم و فراست میں اضافے کا باعث بنتی ہیں بلکہ یہ عدالت کے قد کاٹ میں بھی اضافے کا باعث بنتی ہیں.
اس جنرل اسٹینڈنگ آرڈر کے تحت دنیا میں بڑے قانون کے اداروں جو ہیں وہ اور بڑی یونیورسٹیز اور بڑی جو جانی پہچانی تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے دیے گئے دعوت ناموں پر مانگی گئی چھٹی کو کمزور وجوہات کی بنیاد پر انکار کر دیا گیا. یعنی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز نے ہمیں جب بلایا، بڑے بڑے فورمز نے، اداروں نے، آرگنائزیشنز نے ہمیں بلایا تو ہمیں ہماری اپلیکیشن منظور نہیں کی گئی. ہمیں کہا کہ آپ نہیں جا سکتے آؤٹ آف پاکستان. وہ کہتے ہیں کہ ایسی مصروفیات کوئی ذاتی تفریح نہیں بلکہ اس عدالت کی عالمی فورمز پر نمائندگی کا موقع ہے تاکہ قانون کی فہم اور ساخت میں اضافہ کیا جا سکے. اصولی طور پر چھٹی ان وجوہات کی بنیاد پر ان میں انکار نہیں کیا جا سکتا. دوران سماعت کیس کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا. فوری انتظامی ذمہ داری موجودگی کا تقاضا کرتی ہے. ایک جج اپنے کام میں کوتاہی برت رہا ہے اور اس سے بچنے کے لیے چھٹی لے رہا ہے تو وہ تو ظاہر ہے غلط ہے کہ اگر کوئی جج اپنی کوئی ذمہ داری سے جو ہے وہ جان چھڑانے کے لیے چھٹی لے رہا ہے تو وہ تو غلط ہے. لیکن تعلیمی کانفرنسز اور اہم عالمی فورمز کے اوپر یہ تو کوئی غلط نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پریکٹس یہ چل رہی ہے کہ چھٹی سے اس وقت بھی انکار کیا جا رہا ہے جب ان میں سے کوئی وجہ موجود نہیں ہوتی. یعنی یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ جج جان بوجھ کے جا رہا ہے یا کوئی کیس سن رہا ہے اور اس سے جان چھڑوا رہا ہے یا اس کو ڈیلے کروانا چاہ رہا ہے. ظاہری طور پر ایسی اطاعت کنٹرول آزاد ججز کو بین الاقوامی فورمز پر بولنے سے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے. منمانے طریقے سے چھٹی دینے سے انکار کی وجہ سے ایک غیر ادارہ جاتی عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو گیا. جنرل اسٹینڈنگ آرڈر کے تحت متعارف کروائی گئی ضرورت کہ جب سپریم کورٹ کا کوئی جج چھٹی جائے گا تو لازماً اپنا پتہ، رابطے کی تفصیلات ظاہر کرے گا. دنیا میں موجود آئینی عدالتوں کی یہ پریکٹس اجنبی ہے. یعنی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ ایک جج اپنی لوکیشن بتا کے جائے گا، ایڈریس بتا کے جائے گا کہاں جا رہا ہے، تاکہ ظاہر ہے پھر یاہی افریدی صاحب نے آگے بھی تو بتانا ہے نا کہ کہاں جا رہا جائے، تاکہ وہاں پہ بگنگ ڈیوائسز لگائی جا سکیں اور ان کی ریکی کی جا سکے اور ان کی جاسوسی کی جا سکے. اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اسے سول سروس بیوروکریسی کی اخلاقیات سے حاصل کیا گیا اور عدلیہ میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کے گہرے نقصان پہنچانے والے اثرات مرتب ہوں گے. اس عدالت کے جج ریاست کی نگرانی میں نہیں آتا بلکہ وہ ایک آئینی کردار ہے جس کی آزادی فیصلہ جاتی بھی ہے اور ذاتی بھی ہے. ایک جج کو اپنی نجی رہائش گاہ بتانے پر مجبور کرنا انتظامی معاملہ نہیں بلکہ یہ نگرانی ہے. ایسا کرنے سے نگرانی جو ہے وہ ایک اس کی تکریم کو آپ متاثر کر رہے ہیں، اس کی تکریم کو کم کر رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے نا وہ ایک کنٹرول کے آلے کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. کوئی بھی اچھی شہرت رکھنے والی آئینی عدالت، امریکی سپریم کورٹ، برطانوی سپریم کورٹ یا جنوبی افریقہ کی آئینی عدالت نے کبھی اس قسم کی شرائط عائد نہیں کی. آپ کو اس کا احساس شاید نہ ہو، تاہم یہاں پر اسے نافذ کر کے آپ اس عدالت کی آزادی پر حملہ کر رہے ہیں. ایک ایسی عدلیہ جو زیر نگرانی ہو وہ عدلیہ نہیں رہتی، یہ بیوروکریسی کی توصیف بن جاتی ہے. مہربانی کر کے نوٹ کریں کہ کوئی بھی شہرت رکھنے والی سپریم کورٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کا تقاضا یہ ہے کہ ججز کی نگرانی نہ کی جائے. جنرل اسٹینڈنگ آرڈر کے ذریعے چھٹی کو عدلیہ کے لیے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا ہتھیار بنا دیا گیا ہے. چھٹی کوئی عزت اور مشاورت کا معاملہ نہیں رہ گئی بلکہ ایک بیوروکریٹک رکاوٹ بن گئی ہے. یہ آمرانہ تحریک ہے جو کہ عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچاتی ہے. پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ سخت پالیسیز سول بیوروکریسی کی طرز پر بنائی گئی ہیں. رجسٹرار جو کہ ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہیں ایک ایسے ایجنڈے کو آگے لے کر چل رہے ہیں جو آئینی عدالت کی اخلاقیات کے حوالے سے اجنبی ہے. ججز کو لاجک کی بنیاد پر نہیں چلایا جا سکتا بلکہ انہیں آزادی اور ہم آہنگی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے. ججز محض حکومت کے ایجنٹ نہیں بلکہ وہ لوگوں کی آزادیوں کے محافظ ہیں. اب آ جائیں جی آخر میں بہت اہم پیراگراف ہے عدالت کی قانونی حیثیت. منصور علی شاہ صاحب نے خط میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس کے عہدے اور عدالت کی حیثیت کا فیصلہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں کے فیصلے سے منسلک ہے. یعنی آپ کا عہدہ اس عدلیہ کی آزادی 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستوں سے جڑی ہوئی ہے. 1 سال گزرنے کے باوجود ان درخواستوں کو نہیں سنا گیا اگرچہ ان کا تعلق اس عدالت کی آزادی کے ساتھ ہے. ان درخواستوں کو اصل فل کورٹ کے ججز کو سننا چاہیے اور آئینی ترمیم کے بعد بھرتی ججز کو شامل نہیں کرنا چاہیے. اس وقت تک آپ کی جانب سے ادارے کے حوالے سے کیے گئے کسی بھی فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی کیونکہ اس کی بنیاد آئینی طور پر مشکوک ہے. آپ کا عہدہ آئینی طور پر مشکوک ہے. آپ کو اس حکومت نے سلیکٹ کیا ہے، نون لیگ، شریف خاندان، زرداری نے سلیکٹ کیا ہے. آپ کا فیصلہ یہ درخواستیں کریں گی کہ آپ کی سلیکشن درست ہے یا غلط ہے، آؤٹ آف ٹرن درست آپ چیف جسٹس لگے ہیں یا نہیں، تیسرے نمبر سے اٹھا کے آپ کو جو لگایا گیا ٹھیک لگایا گیا نہیں غلط لگایا گیا. یہ فیصلہ 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کرے گا. اور منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ درخواستیں ان ججز کو سننی چاہیے جو 26ویں آئینی ترمیم آنے سے پہلے سپریم کورٹ کا حصہ تھے اور تمام ججز کو بیٹھ کے سننا چاہیے اس درخواست کو.
کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اصل قیادت عمل درآمد کروانے میں مینیج کرنے میں نہیں بلکہ اس بات کو یقینی بنانے میں ہے کہ عدالت شخص سے بالا تر ہو کر بلا خوف و خطر آئین کے محافظ کا کردار ادا کرے۔ نئے عدالتی سال کے موقع پر درکار جواب یہ درجاتی سوال ہیں جن کا تعلق عدلیہ کی آزادی کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ نیا عدالتی سال شروع ہو رہا ہے اور نئے عدالتی سال کے تناظر میں آپ نے عدالتی اصلاحات پر غور اور ترجیحات طے کرنے کے لیے عدالتی کانفرنس بھی طلب کی ہے، قوم اور اس عدالت کے ججز اپنے چیف جسٹس کی طرف خاموشی کے لیے نہیں بلکہ وضاحت کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میں توقع کرتا ہوں کہ 8 سپٹمبر 2025 کو عدالتی کانفرنس کے مطابق عوامی طور پر ان سوالوں کے آپ جواب دیں گے۔ جو اوپن کورٹ میں آپ بیٹھیں گے تو آپ ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ نمبر 1، کیوں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کا اجلاس کبھی نہیں بلایا گیا تاکہ یہ قانون میں دی گئی ذمہ داریوں کو پورا کرے؟ نمبر 2، کیوں سپریم کورٹ کے 1980 کے تاریخی رولز پر نظر ثانی کی منظوری فل کورٹ اجلاس بلا کر بحث کے بغیر سرکولیشن کے ذریعے دی گئی؟ نمبر 3، ججز کے اختلافی نوٹ کو جاری کرنے سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کے لیے فل کورٹ اجلاس بلا کر مشاورت کرنے کی بجائے انفرادی طور پر مشاورت کیوں کی گئی؟ چوتھا سوال، ججز کی چھٹیوں پر جنرل آرڈر کیوں جاری کیا گیا جو کہ ججز کی آزادی اور صدارتی آرڈر 1997 کے خلاف ہے؟ پانچواں سوال، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں اصل فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے کیوں مقرر نہیں کی گئیں؟ چھٹا سوال سب سے عام ہے کہ آپ ججز کے درمیان آزادی کو پروان چڑھا رہے ہیں یا آپ انہیں تابعداری کرنے والی ریجمنٹڈ فورس میں تبدیل کر رہے ہیں، نہ کہ ایک آئینی عدالت جو کہ آزاد اور برابری رکھنے والے ججز کے طور پر پروان چڑھے۔ منصور شاہ صاحب نے کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ نئے عدالتی سال کے آغاز پر رکھی گئی عدالتی کانفرنس میں ان سوالات کا جواب دے کر ادارے کے احیاء کے طور پر استعمال کریں گے اور ججز کے درمیان ہم آہنگی اور آئین سے وفاداری کے اصول پر عمل کا اعادہ کریں گے۔ یہ وہ سوال ہیں جو چارج شیٹ ہیں یحییٰ خان صاحب پر، ایک سال میں وہ اس نظام کے ساتھ مل کے کیا کرتے رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے انکشافات ہیں، یہ بہت خوفناک تفصیلات ہیں۔ دیکھتے ہیں جی اب پرسوں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کو آگاہ کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الگ ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔